बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 19 सूरह रात से हमारा आगाज होता है तीसरे रुपए का। अफ़मन यअलमु अन्नमा उनज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फिर वो शख्स जो जानता है कि यकीनन जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है वही हक है, वो शख्स के मानिंद हो सकता है जो अंधा है। बस अक्ल वाले ही नसीहत पकड़ते हैं। वो जो अल्लाह का वादा पूरा करता है और पुख्ता वादा नहीं तोड़ता। ये अक्ल वालों की निशानियां बताई जा रही हैं कि अहद करके तोड़ता नहीं है, और जो तोड़ते हैं वो चीज जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने किस चीज का हुक्म दिया है? यानी रिश्तों और रहमों को तोड़ने नहीं देते, बल्कि इनको जोड़ते हैं और सिला रहमी करते हैं। और वो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब से घबराते हैं। यानी कोई जितना भी रिश्ता तोड़ता है, जिसके अंदर अल्लाह का डर है, वो अल्लाह की नाफरमानियों से डरता है और गुनाहों से बचता है। ये भी सब्र की एक किस्म है। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम, क्योंकि पीछे क्या चीज चाहिए? अल्लाह का दीदार चाहिए। और जिन्होंने अपने रब के चेहरे की तलब के लिए सब्र किया और नमाज कायम की और हमारे दिए हुए रिस्क में से पोशीदा और जाहिर तौर पर खर्च किया, और वो बुराई को भलाई से रफा करता है, उन्हीं लोगों के लिए आखिरत का घर है। उक़बद्दार ऐसे लोगों के लिए ही है। जन्नातु अदनिन, अब वो घर कैसा है? हमें अगर पता चले कि आपका कोई प्लॉट निकला है, आपके लिए कोई कोठी निकली है, आपकी लॉटरी निकल आई है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला यही तो इनाम फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए उक़बद्दार है। अब वो घर है कैसा, कुछ उसका खाका फिर आगे बयान करते हैं कि जो कि हमेशा के बाग हैं, जिनमें वो दाखिल होंगे, और वो भी जो इनके बाप दादा और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से सौले होंगे, वो सब भी इसमें दाखिल होंगे। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, और फरिश्ते जन्नत के हर दरवाजे से इनके पास आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। कितना मुश्किल है दुनिया की मुश्किलात के ऊपर सब्र करना। जब हमारे साथ कोई ज्यादती कर ले उस पर सब्र करना, किसी की ज्यादती के ऊपर, अपनी तकालीफ के ऊपर सब्र करना। लेकिन ऐसे लोगों के लिए घर कौन सा बताया जा रहा है और मकाम, और फिर वहां पे आपको जो प्रोटोकॉल दिया जाएगा, वहां पे एक वीआईपी की तरह से आपके लिए जो एहतमाम और आपका इस्तकबाल किया जाएगा, क्या हमें वो चीजें नहीं चाहिए? अगर हमें ये सब कुछ चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर सब्र करना पड़ेगा। वहां पे फरिश्ते कहेंगे तुम पर सलाम हो, इसलिए कि तुमने सब्र किया, लिहाजा आखिरत का घर बहुत खूब है। वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, और जो लोग अल्लाह के अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और वो चीज कता करते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। बार बार रिश्तों को जोड़ने का हुक्म आ रहा है। अगर एक शख्स हमारे साथ पहले से मोहब्बत करता है और हम भी मोहब्बत करते हैं, क्या वो सिला रहमी है? नहीं। सिला रहमी ये है कि एक शख्स तोड़ता है, वो बुराई की तरफ जाता है, हमें भी बुराई की तरफ लेकर जाता है, लेकिन हम फिर भी उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके साथ सिला रहमी करते हैं, ताकि वो भी अल्लाह की तरफ आ जाए। अल्लाह की रजा की खातिर उससे बार बार अफो दरगुजर करते हैं, उसे मुआफ कर देते हैं। उसके हर अमल पे उसके सामने उसको नीचा करने के बजाय हम उसको इतनी बरतरी देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं कि उससे लग पता जाए कि ये अहले कुरान है, इसके सीने में दिल है जो अल्लाह के लिए धड़कता है, इसके सीने में तकवा है, इसके सीने में अल्लाह के लिए आजिज़ी है, इसके अंदर अल्लाह को पाने का जज्बा है। तो फिर इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला से मोहब्बत का ये दर्जा आ जाता है। अल्लाह सुब्हानो ताला खुद ब खुद ही ऐसे लोगों के दिल में जो आपके साथ कतई ताल्लुक कर रहे होते हैं, उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत डाल देते हैं। लेकिन आपको मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि जल्दबाजी के फैसले नहीं हुआ करते। अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी तमाम दुआएं पूरी करते हैं, वो सब्र का अजर जरूर देते हैं। दुनिया में एक बहुत मशहूर मुहावरा है, आपने सुना ही होगा कि सब्र का फल मीठा है। तो आजकल हमारा ईमान उठ चुका है, इसलिए हम उसकी तरफ जाते भी नहीं, और हम फिर क्या, जमीन में फसाद करने वाले हो जाते हैं। जैसे आगे फरमा रहे हैं अय्युसला व युफसिदून फिल अर्ज, और वो जमीन में फसाद करते हैं। उन्हीं लोगों के लिए लानत है और उनके लिए आखिरत का बहुत बुरा घर है। अल्लाह जिसे चाहे खुला रिस्क देता है और जिसे चाहे तंग कर देता है, और वो काफिर दुनिया की जिंदगी पर इतराते हैं। हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत की निस्बत हकीर मता है, यानी थोड़ा सा सामान ही तो है। और काफिर कहते हैं उसके रब की तरफ से उस पर कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं नाजिल की गई। कह दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक
اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اور اس شخص کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے۔ دیکھیں شرط ساتھ کیا رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جس کے اندر شوق ہوتا ہے، جو رجوع کرتا ہے۔ اب آپ نماز پڑھتی ہیں، ہمارے تو نماز کے بیچ میں اتنے اختلافات ہیں، ہمارے قرآن کے بیچ میں اتنے اختلافات ہیں، ہمارے تمام جتنے مسلک ہیں ان میں اختلافات ہیں، کس قدر ہم مسلمان ہونے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، صرف اور صرف ایک ہی دعا کیا کریں، ہمارا رب آ کے پیچھے سے پھر وہی پہلی صورت، یعنی جیسے ایک ماں کی جھلک تمام بچوں میں پائی جاتی، تمام صورتوں کے بیچ میں آ کر پھر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ربط ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جو شخص سیدھا جنت کا راستہ مانگتا ہے، صراط مستقیم مانگتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے ہمیں اس پہ چلا لے، تو پھر اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، آگاہ رہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کتنا بہترین فارمولا اس کتاب میں، قرآن مجید میں ہمیں یہ ایسی نفسیات کی کتاب ہے جس کے بیچ میں تمام وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہماری زندگی کی حکمت کے لیے ضروری ہیں، تو ہم کیوں نہ اس سے مستفید ہوں۔ آج ہمیں ہر بہن جو ہے، ہر گھر کے بیچ میں انزائٹی کا ہر پیشنٹ موجود ہے اور ہر گھر میں یہی پریشانی ہے اور ہر طرف جو ہے مصائب کے شکار ہو کے، تو کیا ہم اس فارمولے کو اپنی زندگی میں نہ لے کر آئیں کہ ہم قرآن کو اپنے ذکر کا ذریعہ ایسا بنا لیں، جہاں کہیں پریشانیاں ہیں وہاں پہ کثرت سے قرآن سیکھنا شروع کر دیں، قرآن سکھانا شروع کر دیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، اپنے اندر ذکر اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کا جذبہ پیدا کر لیں۔ ہم دنیا کے جھنجھٹوں میں تو خود پڑے ہوئے ہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ ہماری دماغی پریشانیوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے دوری کی ہوئی ہے اور دنیا میں غرق ہیں، ورنہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے تو دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ میں پھر صرف ایمان لانا ضروری نہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی کیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشحالی ہے، خوشخبری ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ جیسے پہلے رسول بھیجے تھے، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو۔ آیت توحید، پورے قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی وحدانیت ہے اور عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر بلا شبہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس سے زمین قطع کی جاتی، یا اس سے مردے بلوائے جائیں، تو بھی کفار ایمان نہ لاتے، بلکہ سارا معاملہ اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا پھر ایمان والوں نے ابھی تک نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ہی لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ دیکھیں یہ بات بھی غور و فکر کرنے والی ہے کہ دنیا میں یہ کافر، مشرک، منافق یہ کیوں ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی وجہ بیان کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے کرتوتوں پر انہیں آفت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ کیا پھر وہ اللہ جو ہر نفس کے اعمال پر نگران ہے، جو اس نے کمائے ہیں، اس کی مانند کوئی غیر اللہ ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں۔ کہہ دیجئے ان کے کمالات اور نام تولو، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا؟ بلکہ ظاہر لفظ کے اعتبار سے تم شریک ٹھہراتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا۔ دیکھ لیں جس کے اندر کفر ہوتا ہے تو ان سے اللہ تعالیٰ پھر روک دیا کرتے ہیں، حق کا راستہ ان کو دکھاتے ہی نہیں ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں، کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔
لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرہ، ان کی تو زندگی اور آخرت دونوں ہی برباد ہو گئی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہیں، یعنی ہمیشگی والے ہیں۔ عقب الذین اتقوا، لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہوئے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ ایک طرف خوشخبری بھی ہے اور ایک طرف ڈراوا بھی ہے۔ اب اختیار تو جہاں پہ ہم نے پارے کے آغاز میں پڑھا کہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتی ہے، تو اب پورے پارے کے دوران ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے کہ ہم نے کن لوگوں میں شامل کرنا ہے۔ ایک طرف ایمان والوں اور متقی اور عمل والوں کی انجام بتائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف نہ ماننے والوں، انکار کرنے والوں کے لیے عذاب بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نفس مطمئنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نیکی کے راستے پر چل کے سیدھا اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا پانے کے لیے چلتی ہے۔ آمین۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ سب سے پہلے یہاں پہ بات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ اب انکار کی وجہ ایک یہ بھی سب سے پہلی وجہ ساتھ ہی ذکر کر دی، شرک، یعنی ایمان تو لاتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں، اس آیت کو نہیں مانتے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگے، وہ پھر بھی جا کے اپنے پیر و فقیروں کی نظر و نیاز کرتے رہتے ہیں اور مدد مانگتے رہتے ہیں۔ اس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا۔ اور اگر واقعی آپ اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کے پیچھے چلے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اب بات تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہی ہے، ہم کلام تو ان سے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن ہر قاری قرآن کے ساتھ بھی تو مخاطب ہیں، ہمیں بھی تو یہی حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم پتہ چلنے کے بعد بھی اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنی نفس کے پیچھے، اپنی دنیا کی خواہشات اور دنیا کے معمولات کے پیچھے چلتے رہیں، بس جو اللہ کا حکم ہے اگر اس کے پیچھے نہیں چل رہے، اس کی پیروی نہیں کر رہے، تو پھر کیا انجام ہے؟ پھر کیا ہے؟ پھر اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے، اللہ کے ساتھ لڑائی ہے، جبکہ علم آ جائے۔ ایک تو چیز تھی نا کہ پیدائشی طور پر ایمان تو ہے ہمارے پاس، لیکن علم بھی تھا، لیکن علم کا وہ سورس نہیں تھا جو ہمارے دل میں اترتا، جس سے ہمارا ذہن کھلتا اور ہم عمل کرتے۔ کیا اب علم جاننے کے بعد بھی ہم عمل نہ کریں؟ تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کہیں رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والے بنایا، اور کسی رسول کا یہ اختیار نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزہ لائے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ہر مقررہ وقت کے لیے ایک کتاب لکھا ہوا وقت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم واقعی آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا آپ کو آفت دے دیں، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا، یعنی کسی سے منوانا ہمارا اختیار میں نہیں ہے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم کفر کی زمین کو اس حال میں آتے ہیں کہ اسے اس کے اطراف سے گھٹاتے جاتے ہیں، یعنی جب اللہ کا عذاب جس سرزمین پر آتا ہے تو ان کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ پھر عرب کے ایک سرزمین مشرکین پر بتدریج تنگ ہو رہی ہے اور اسلام کو غلبہ عروج حاصل ہو رہا تھا، یہ اس وقت کی آیات مبارکہ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اسلام پھیل رہا ہے اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ بری تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ کے لیے ہی ساری تدبیریں ہیں، وہی جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے، اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا،
قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، اور آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی کتاب کا علم ہونے مراد جنس کا کتاب کا علم ہے، مثلا تورات، انجیل، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے، جیسے عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی اور تمیم داری وغیرہ ہم جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین اہم معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اہل کتاب جانتے ہیں، تم ان سے پوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے اور حاملین علم کتاب مسلمان ہیں، اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ لی ہے، یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا علم، مگر پہلا مفہوم جو ہے وہ زیادہ درست ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری سورت جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے، اور سورہ رات کے تکمیل ہونے کے ساتھ ہی ہماری سورہ ابراہیم کا آغاز ہوا جاتا ہے، جو کہ مکی سورت ہے، اور اس کے 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس۔ اب یہاں بھی کتاب کا ذکر ہے، لیکن یہ کتاب کس لیے ہے؟ من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے دور کر کے، اندھیروں میں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوں، اچانک سے کوئی ٹارچ جلا دیتا ہے تو ہمارے اوپر روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح زندگی غفلت کے اندھیروں میں تھی، جب یہ کتاب اتری تو اندھیرا چھٹ گیا اور نور آ گیا، ان کے رب کی اذن سے، غالب اور لائق کی تعریف کے راستے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب سے تباہی ہے، جو آخرت پر دنیاوی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، وہی دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے، پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، وہی اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ہدایت کے راستے کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کی جا رہی ہیں، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال، اور انہیں اللہ کے ایام احسان یاد دلا، یعنی جس اوقات میں بنی اسرائیلیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسان کیے تھے، جب اللہ ان پر مصیبتیں آئی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کتنے انعامات کیے، ان سب کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا ذکر کرو، جو پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، پیچھے کتنے ہی واقعے کہ ان پر جہاں پر اتنی مصیبتیں آئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، اسی طرح ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اسی طرح ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا، اور بہت سارے انعامات کا ذکر جو ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک ان میں البتہ ہر صبر کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جس کے اندر صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، پھر وہ ان خوبیوں، ان خامیوں، ان عذاب کی طرف، ان رحمتوں کی طرف غور و فکر نہیں کرتا۔ صبر اور شکر 2 بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کی تکمیل کے لیے بہت ہی معاون ہیں، اس لیے یہاں صرف ان 2 کا تذکرہ کیا گیا ہے، دونوں مبالغے کے حصے کے ہیں۔ ایک تو صبار کا ذکر کیا گیا، بہت زیادہ صبر کرنے والا، دوسرا شکور یعنی بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور صبر کو شکر پر مقدم کر دیا، اس لیے کہ شکر صبر کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے بہتر ہے، اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو بھی یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی،
وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیاں زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت عظیم آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا۔ دن بھر میں کتنی ہی بار کی آیت جو ہے میرے دل میں بار بار پھرتی رہتی ہے، ہر نعمت کے اوپر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کھانا پکاتے وقت، گھر کے تمام معاملات کے وقت، بچوں کو دیکھ کے، اپنے گھر کی ہر نعمت کو، اپنے جسم کو، تمام اللہ تعالیٰ کے درست اندام بنائے ہوئے اعضاء کو دیکھتے ہوئے، ہر لمحہ جب منہ سے یہ بات نکلتی ہے، دن میں کتنی ہی بار یہ آیت میرے دل میں سے گزرتی ہے، میری زبان سے نکلتا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کفر توڑنے لگ پڑتا ہے، ناشکری بھی کرتا ہے کہ یہ کیا، کبھی بچوں کو دیکھ کے، کبھی حالات سے تنگ آ کے، لیکن ایک دم یہ آیت روک دیتی ہے کہ اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ پھر میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اور آپ کبھی تکلیف کے اوپر صبر کر کے دیکھیں، شکر کر کے دیکھیں کہ اچھا اللہ تیرا شکر ہے کہ سانسیں چل رہی ہیں تو میرے جسم پر یہ تکلیف بھی آئی ہے، اللہ تیرا شکر ہے یہ اولاد ہے تو اس کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے، اللہ تیرا شکر ہے یہ گھر ہے تو اس کے بیچ میں یہ تمام پریشانیاں ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ زندگی میں یہ نعمتیں ہیں تو ان کا نعم البدل، یعنی کچھ مجھے تکلیفیں بھی پہنچ رہی ہیں۔ آپ یقین کریں، اس بات کے اوپر عمل کر کے آپ دیکھنا الحمدللہ اللہ کل حال کہا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ مشکل بھی دور کر دیتے ہیں، اور وہ آزمائش جو ہمارے اوپر آئی ہوتی ہے اس کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈال کر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں، اور اس کا ہمارے لیے اجر کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے نیکیاں بنا کر لکھتی جاتی ہیں۔ یعنی صرف صبر کرنا ہماری ہے تو تکلیف ہی برداشت کرنی ہے، لیکن اگر کفر کے ساتھ کریں گے تو وہ ایک عذاب کی طرح گزارنی بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے کوئی اجر بھی نہیں ہے اس کی نسبت۔ اگر شکر کے ساتھ اس کو گزارتے ہیں، تھوڑے سے صبر کے ساتھ، تو پھر ہمارے لیے اجر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آسانیاں بھی کر کے اپنی رحمت کر دیتے ہیں۔ وقال موسیٰ ان تکفروا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو گے اور وہ سب لوگ بھی جو زمین میں ہیں، تو بے شک اللہ بے پرواہ اور لائق تعریف ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے، جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لائے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لٹا لیے۔ مفسرین نے اس کے مختلف سے معنی بیان کیے ہیں، مثلا انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں رکھ لیے اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ دوسرا یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے منہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو اور جو یہ پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت دو۔ تیسرا مفسرین یہ بھی رائے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر تمسخر کرتے ہوئے، یعنی مذاق اور تعجب کے طور پر رکھ لیے، جس طرح کوئی شخص ہنسی مذاق ضبط کرنے کے لیے کرتا ہے ایسا۔ اور چوتھی رائے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہوں پر رکھ کر کہا خاموش رہو۔ پانچویں تدبیر یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لے لیے، جس طرح منافقین کے بارے میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ تم پر اپنی انگلیاں غیظ و غضب سے کاٹتے ہیں۔ امام شوکانی اور امام طبری رحمہ اللہ تعالی سے انہی آخری دو معنی کو ترجیح دیا گیا ہے۔ فردوا ایدیہم، اور وہ بولے بے شک اسے نہیں مانتے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہم اضطراب میں ڈالنے والا شک ہے ہمارے لیے۔ ان کے رسولوں نے کہا قالت رسلہم افی اللہ، ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اس اللہ کی بات کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے۔ وہ کہنے لگے تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل معجزہ لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، اور لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے، اور ہمیں یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی نشانی یا دلیل لا سکیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ وہ ہمیں ہماری راہیں دکھا چکا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ
فلیتوکل المتوکلون۔ پیچھے بار بار ذکر آ رہا ہے کہ اللہ پر چاہیے کہ مومن توکل کریں، اور اللہ پر چاہیے کہ توکل کرنے والے بھروسہ کریں، اور ہم ان ایذاؤں پر ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں مدد دیتے ہو۔ اور پس توکل اللہ پر کرنے والے تو وہی ہیں جو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا پارہ تیسرا ربع جو ہے ثلث وہ مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 12 سورہ ابراہیم پر۔ جزاک اللہ وسلم جزا۔